अस्सलाम वालेकुम। झूठ बोलना जो है ना वो आप कह लें कि एक बीमारी है बहुत शदीद किस्म की। अच्छा, झूठ बोलने की ना अ, कुछ अकसाम होती हैं। कुछ ये होता है कि कुछ लोग इस तरीके की छोटी सी आदत में होते हैं कि कोई भी बात होती है वो झूठ बोल देते हैं। अच्छा, वो तो वहां पे गया था, वो तो वहां पे गया था। अच्छा, कुछ लोगों की आदत इस तरह से होती है, उनसे पूछो भाई क्या हाल है, ठीक हो, मेरा पार्सल आ गया, वो कहेंगे हाँ आ गया। फिर वो कहेंगे वो यार किधर आया है। मतलब हर दफा में उनका कोई ड्रामा लगाना या दूसरे को शॉक करना, ये भी एक झूठ होता है। लेकिन ये जो सा ना आप कह लें कि छोटी सी एक बिल्टन जो सी है ना हो जाती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। लेकिन हमारे इस सिस्टम के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर जो बड़े मशहूर शख्सियत है, एक बहुत टॉप पे है, जो बहुत शिद्दत के साथ झूठ बोलता है और गुमराह करता है और टिका के करता है। और एक जो सा ना वो आप कह लें कि सहाफियों के अंदर है, मशहूर सहाफी है, मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, वो भी झूठ इसी तरह से बोलता है, टिका के बोलता है और उसको शर्म नहीं आती, और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाई हुई होती हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकता। और अच्छा, किसी खास पहलू में ज्यादा, यानी कि वो अपने आप को सेव रख के और तरीके से चलना, दूसरे को गुमराह करना, किसी भी खबर की लालच दे के और अपना व्लॉग चलाना, ये उसकी खास आदत है। चलें पहले इसी बात को कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 पे तो आ जाता है इमरान खान के। एक प्लान करता है, उसको बताया जाता है, जो उसके असल ससुराली हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इस एजेंडे पर भेजा है कि आपने इस चीज को रिपीट करते जाना और बिल्कुल जो सा ना कंटिन्यूटी के साथ उसको रिपीट करना है। बाकी हम जो सा ना मीडिया के अंदर से मामला संभाल लेंगे, और वो संभालते भी हैं। तो वो बुनियादी तौर पे जो सा ना अवाम को गुमराह, 400 डैम के 500 डैम और 1 लाख 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और 1,000 यूनिवर्सिटियां, एक के ऊपर भी काम नहीं किया। जो काम चलते हुए थे वो रोक लिए, लेकिन उसकी बातें जो सी है ना, रियासत मदीना, हालांकि उस शख्स ने जो बेड़ा गर्क किया है, और उसके साथ पूरी टीम थी, जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, वो आज भी नहीं रुकी, वो उसी तरीके से डट के खड़ी हुई है। यानी कि माशरे को तकसीम करना, ये तमाम बातें 2019 में खुल के सामने आ गई थी। डजन्स ऑफ टाइम तो मैंने अपने मुंह से बताई हैं कि यार इनके ये प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि पीछे ग्रुप्स में चल रही थी। अब ये इस झूठे आदमी की ये आ गई बात, इस पे बेशुमार लोग बात करते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताता हूं, जहां से आपको समझ में आएगा कि जो छोटी बीमारी होती है ना, जो इस वक्त छोटी बीमारी होती है, तो उसको भी आप नजर में रखें। उस शख्स का नाम है मंसूर अली खान। पहले आप इसकी बात ये वाली सुने, जरा देखें, सुनिए ये क्या कह रहा है। 7 लाख सब्सक्राइबर, 7 लाख सब्सक्राइबर, और इतना था, फलाना था। मतलब इतना बुनियादी तौर पे ये झूठा शख्स है। मैंने ना इसके व्लॉग देखना शुरू किया, उस वक्त में इसकी कोई 63 या 65 हजार कुछ इतने फॉलोवर्स थे, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बात चिकना अच्छा है, ये बात करता है। अचानक से वो हाइड हो गए। तो गलती मेरे से ये हुई, जैसे वो हाइड हुआ मैंने कहा यार ये क्यों हाइड हुए हैं, इसके तो अच्छी बड़ी तादाद है मतलब फॉलोवर्स की। ठीक 1 या 2 दिन के बाद जनाब वो फिर नमूदार हो गए। 1,75,000 इसके फॉलोवर्स थे। यानी कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 63 था या 65 था हजार इसका फॉलोवर था, 1,75,000 हो गए। इतनी बड़ी जंप लग गई 2 दिन में। अच्छा, फिर ये ज्यादा जंप लग गई। मैंने कहा यार ये क्या। अच्छा, फिर जो ना मैंने उसको जो ना स्क्रीन शॉट भी लिया, और मैंने कोशिश की कि यार ये पुराना आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं किसी तरीके से, तो नहीं था, तरीकेकार नहीं मिल रहा था। यानी कि मैंने सादा था ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं था। मैंने पुराने जो ना व्लॉग उसके खोले, लेकिन उसके सब्सक्राइबर तो बढ़ चुके हुए थे। अब मैं आपको बताऊं, फिर जनाब इसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हाइड हो गए। फिर हाइड होके 4-5 दिन के बाद फिर शो होते हैं। 1,25,000 थे, 1,75,000 से 1,25,000 पे आ गया। 50,000 फॉलोअर्स भाग गए 4-5 दिन में। यानी कि उनको समझ में आया कि ये कोई मशीन जो सी है ना, जो यूट्यूब की है, वो कहीं इसको कैच ना कर ले, या क्या चक्कर था, या इसने जो क्रेडिट कार्ड चलाए थे उसके ऊपर उनमें से रकम उड़ गई, या क्या। बुनियादी तौर पे ये शख्स झूठा है। ये सेम बीमारी जो ना इमरान खान को है, ठीक है। वो किसी के कहने पर है, किसी के एजेंडे पर है, तो ये भी किसी के एजेंडे पर है। 7 लाख फॉलोवर्स। ओ भाई मेरे, तुम्हारी बात में दम होना चाहिए, तुम्हारी इतला अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए। मेरा कबूतर गया, ऊपर गया, नीचे गया,
شاہزیب خان زادہ کو اس نے رول کے رکھ دیا اپنے. یعنی کہ آج کہ مجھے یہ ہوا کہ جناب جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا شاہزیب خان زادہ نے, پھر ولاگ کے درمیان میں جا کے بتا رہا ہے جناب وہ تو اتنا اچھا آدمی ہے, اس نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا. لیکن کتنا لوگ ہوگا جس کو صرف اور صرف یہ خبر کافی ہے کہ جناب شاہزیب خان زادہ جو ہے نا وہ ایک ڈرٹی آدمی ہے. یعنی کہ اس شخص کی غلاظت اور اس کی مینٹلٹی چیک کریں, اس کو وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے سبسکرائبر کو بڑھاتی جا رہی ہے اور وہ پیمنٹ کرتی جا رہی ہے, یا اس کا مرض اپنا ہے. یہ دیکھیں بات کہ اس کا پہلا پورشن صرف آپ شاہزیب خان زادہ کا دیکھیں. میں وہ بندہ ہوں جس نے سینکڑوں دفعہ یہ بتایا کہ میں نے 2006-07 کے اندر ایک مجھے شوق پیدا ہوا, مجھے کچھ لوگ ملے, ٹھیک ہے میرے دوست ہیں, ابھی بھی بہت اچھا تعلق ہے, لیکن ہم دور ہو گئے ہیں. کچھ لوگ پاکستان میں تھے, کچھ لوگ نیو یارک میں تھے. دونوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری کنیکٹیوٹی ہو گئی. کچھ آپ کو پتا ہے آج کل آپ ایک گروپ بنائیں, سب آرام سے کہہ دیتے ہیں واٹس ایپ گروپ. واٹس ایپ گروپ نہیں ہوتا, واٹس ایپ کا سافٹ ویئر استعمال نہیں ہوتا. جو اچھے گروپس ہوتے ہیں نا وہ کچھ کسی اور سافٹ ویئر پہ استعمال ہو رہتے ہیں, وہ زیادہ پبلک نہیں ہوتے اور ذرا سیکیور ہوتے ہیں. اب یہ جو آ گئی ہے نا 2-4-5 اور جو ہے نا سائٹس آ گئی ہیں, اس کے علاوہ بھی بے شمار سائٹس ہوتی ہیں, وہ ذرا سے جو ہے نا عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہوتے, اس لیے اس کو چیک بھی نہیں کیا جاتا. کیونکہ واٹس ایپ کی تو میں آپ کی اور آپ میری جو ہے نا چیک کرنے پہ آئیں تو ایسے بے شمار جو ہے نا لوگ ہیں وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن وہ تھوڑی سی سائڈ اور ہوتی ہے. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ جادو جو ہے نا وہ ہوتا کیا, اس کے اوپر جو ہے نا کیا. تو جادو جو ہے نا وہ تسبیح پھیری یا پنکی پیرنی کا جو جادو بتایا جاتا ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کم سے کم ہم لوگوں نے جو دیکھا, جو کہ نیو یارک میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ, اور پاکستان کے اندر ان کے اندر ایک صاحب جو ہے نا وہ پروفیسر بھی تھے, ٹھیک ہے, اور وہ جو دوسرے ان کے دوست تھے وہ بھی, اور میرے جیسا بندہ سمجھ لو کہ بالکل ان پڑھ لیکن کچھ شوق ایسا رکھتا تھا, کچھ ٹریولنگ نے سکھایا ہوا تھا. قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ بالکل ایسی سائنس ہوتی ہے جادو, جیسے کہ ایک فٹ بال کا میچ شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہے, اور اتنے زیادہ وہ چارج لیتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے کہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ایک طرف ہوتی ہیں, یعنی کہ ٹکٹ اور ہر چیز ایک طرف ہوتی ہے. وہ اکیلی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں سپانسر کس طریقے سے ہوتا ہے, تو وہ ایکچولی جادو ہوتا ہے, وہ دماغ کے اندر بلٹن کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اچھی چیز ہے, یہ مشروب اچھا ہے, یہ کریم اچھی ہے, یہ شیمپو اچھا ہے, ہر چیز کو بتایا جاتا ہے. اور ہر میچ کے اندر آپ کرکٹ میں, فٹ بال میں, اسکواش میں, ہر جگہ پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ منحوس غلیظ منصور علی خان, پہلے اس نے دکھایا کہ شاہزیب خان زادہ ایک کوئی انتہائی گھٹیا غلیظ آدمی ہے, ٹھیک ہے, بلٹن کر دیا, پھر بعد میں ہم جا کے بتایا یہ بہت ہی اچھا آدمی. یہ ہوتا ہے میجک کہ ایک پورشن جو انسان اس کو پھر یہ پبلک کریں گے. وہ جو دوسری سائڈ ہے نا جو اس کو جو انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ اس کو پبلک کریں گے. تو یہ نوست جو انسی ہے نا, یہ لانتی جو یہ بیماری ہے, اس کا سد باب ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صحافی کو بالخصوص وہ اثر زیادہ رکھتا ہے, اس کی ریچ اچھی ہوتی ہے, اس کو اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ یہ بیماری کیا ہے, یہ معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, یہ غلاظت کا ایک ڈھیر ہے. میں یہ ہر سیاسی پارٹی کو بھی کہوں گا کہ ان جیسے لوگوں کو یہ سبسکرائب نہیں ہے, صرف یہ کچھ اور چیز ہے, یہ میجک کا وہ حصہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. ایک لے دے کے وہ بیٹھک پروگرام ہے اس میں ہوتا ہے, تو وہ کچھ جو ہے نا چلیں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے, ترتیب ہونی چاہیے. بٹ صاحب کو, رضی دادا کو, وجاہت مسعود صاحب کو, جو ہمارے کیا کہتے ہیں دیگر جو بھائی ہیں, ان کو سب کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے, لیکن اس کی ترتیب اچھی ہونی چاہیے. میں پھر بھی یہ شکر کرتا ہوں کہ اس اندھیرے کے اندر عمران شفقت وہ شخص ہے جس نے اتنا بڑا انیشیٹ لیا, وہ آگے لے کر چلا, اس نے کچھ تو کیا. وہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے اس سے کام کروانا تھا, حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹارٹنگ کے ولاگز جو ہیں نا, میں تو ہنستا تھا کہ یار یہ بندہ سبزی لینے جاتا ہے, راستے میں دودھ دہی کی دکان پہ کوئی بات سنتا ہے, آگے ولاگ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی باتوں میں اتنا چٹپٹا پن تھا. لیکن
پچھلے 3 4 6 ماہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ کر لیں، کہ یار جتنی اس شخص نے صحافت کے اندر بے باک فائٹ کی، میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ وہ شخص ہے، اللہ پاک نے کیوں پہلے سے عزت دی؟ یہ جو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے. یہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے کہ ایک شخص برے کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہوتا ہے، بعد میں وہ کوئی اچانک ایسا کام کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا، کیونکہ ٹائم فریم اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ کوئی کمزور طاقت نہیں ہے کہ وہ صبح اور شام اور ماضی اور مستقبل کا وہ جو انسان تعین کرے. نہ 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 نہ، یہ ڈیبیٹ جب تک علم کی نہیں ہوگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بات پتہ نہیں کہیں سے کہیں نکل گئی جی، لیکن یہ بیماری ہے. منصور علی خان ایک بیماری ہے. میرا کام تھا کہ میں ایک بنیاد بتاؤں کہ اس شخص نے یہاں سے شروع کی. اب اگر کوئی مطلب میں اٹھاتا رہوں گا، بات کو کرتا رہوں گا، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر ہے. سبسکرائب آپ کے 7 لاکھ ہو رہے ہیں نا، 7 ملین ہو جائیں، 7 بلین ہو جائیں. 7 بلین کی آبادی نہیں ہے لیکن 7 بلین ہو جائیں، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ مجھے ایک سینس میں اگر اوریجنلی ہوں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرے پاکستانی بھائی نے یہ کام کیا، یہ اچیومنٹ حاصل کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں، جس شوق میں جا رہے ہیں، لیکن وہ کروانے والے آپ کو جو پروگرام دے رہے ہیں اس کے اندر وہ پیچھے ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی جو انسانہ کرنا میرے لیے بہت ضروری تھی. تو اس چیز کو سمجھیں. یہ میجک، اور جو اس چیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جب پاکستان میں اتریں گے، ڈیبیٹ کے اندر آئیں گے، تو وہ یہ بتائیں گے کہ یہ مسائل کھڑے کیسے ہو رہے ہیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ یہ کیسے ہوا، اس کے فیسیلیٹیٹرز کون تھے. جب فیسیلیٹیٹرز کو آپ ساتھ بٹھائیں گے تو پھر کوئی آپ یہ کہیں کہ پھر بھی کوئی اچھا راستہ نکل آئے، ممکن نہیں ہے. قدرت کا قانون نہیں ہے. وہ کون سا گناہ ہے اس کی تلاش کرو کہ جو یہ کام آپ سے کروا رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جنرل آصف غفور میں اور جنرل فیض حمید میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے مجرم، اور دونوں کے دونوں جو ہے باعزت طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اپنی جاب کر رہا ہے، ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ کوئی تباہی پھیرے گا. یا جو دوسرا ہے جو ریٹائر ہو کے گیا ہے، پکڑ لیا جی، ہاؤس اریسٹ ہو گیا جی، فلانا ہو گیا جی، فلانا ہو گیا. نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے ساتھ میں بٹھایا نا دوسرے کو. تو جو تیسرے چوتھے ہیں جو انسان وہ بالکل سکون کے اندر. کیا فرق پڑا؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پیچھے جتنے جگہ پہ بات ہو رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے بعد ایسی تیسی پھرے گی، 1 سال پورا دیں گے. کیونکہ جہاں پہ میاں نواز شریف نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ یہاں پہ خلائی مخلوق ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن وہ عمل کر رہی ہوتی ہے، وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس طریقے کی باتیں کی تھی نا. وہاں پر ایک اور بھی بات ہے جو میاں نواز شریف نے نہیں کی تھی. وہاں پہ خدائی مخلوق بھی ہوتی ہے، خدائی خدمت گار ہوتے ہیں. وہ جو انسان وہ بھی اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ہی جو انسان پورے پاکستان کو بچایا، ورنہ تو بیچ دیے تھے انہوں نے نیوکلیئر. کس طرح سے ٹریگر ہوا ہے؟ 2 دن پہلے جو انسان 2 دن پہلے ٹریگر ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی تقریباً 10-15 دن پہلے سے کہانی چل رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ پاک نے جس سے جو کام لینا تھا بتا لیا، شور ڈال دیا. وہیں پہ آپ دیکھیں سب، یعنی کہ وہ ڈائنامائٹ کا جو ہے نا وہ کدو پھر گیا، چھوٹا دھماکہ بھی ہو گیا، اس کے بعد بڑا دھماکہ ہونا تھا، نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بارود بھی تھا، ہر چیز تھی، آگ بھی لگنی تھی، نہیں ہوا. اس لیے کہ رولا پڑ گیا تھا. اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کی چلتی بات تو وہ چیز اور پھیلتی رہتی. صرف یہی فرق پڑا نا، 2 دن پہلے جو ہوئی، سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے ہو گئے ہوں گے، اکاؤنٹ سیز ہو گئے ہوں گے کہ جنہوں نے پوسٹ جو نا اس کو ری پوسٹ کی، سب کے اکاؤنٹ اڑ گئے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر ہو جاتا تو جس طریقے سے وہ واٹس ایپ میں پھیلی تھی وہ اس طریقے سے اور بھی پھیل جاتی. اور پھر وہ ایک نہیں تھا، پھر اس کے بعد ایک اور ہوا، پھر ایک اور چیز ہوئی تیسری، وہ بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تھی کیا، لیکن تھی منسلک اسی سے، لیکن پکڑی گئی تھی وہ بھی. تو چلیں جی، بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. لیکن ان بیماریوں کو جو انسان ان بیماریوں کو جو انسان دور کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ جیسے عمران خان کو روکا جا سکتا تھا، آج شاید حامد میر، جس کی میں بڑی مخالفت کرتا ہوں،
یہ اور دیگر لوگ افسوس کرتے ہوں کہ یار ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. سلیم صافی صاحب کہتے ہیں میں غصے میں آ کے گھر چلا گیا تھا. اور بھائی جان تمہیں گھر نہیں جانا تھا, تمہیں چیخ چیخ کے بولنا تھا اس وقت میں. تمہیں نہیں آ رہی تھی تو روڈ پہ آ کے شور مچاتے, تمہارا یہ فرض تھا. لیکن آج افسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہم اس وقت میں کھڑے ہو جاتے, ہم یوں کر لیتے. نہیں, تم آج کھڑے ہو. ایسی بیماریوں کو جو ان سے نا جڑ سے نکالو, ان کو ایکسپوز کرو. میرے پاس تو نہیں ہے طاقت, لیکن یہ اتنے میڈیا چینلز ہیں, ان کے پاس یہ طاقت تو موجود ہے کہ وہ نکالیں کہ یہ اس شخص کی اصلیت. مطلب تم سیاستدانوں کے کپڑے اتارنے پر آئے ہوئے ہوتے, لیکن صافی جعلساز, جھوٹا, بے ایمان, وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر آپ بالکل خاموش رہو گے, اس لیے کہ وہ صافی بھائی ہے. تو سمجھ گئے؟ لکھ دی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.